बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात कोई ज्यादा नहीं गुजरी थी कि कोतवाल को इतला दी गई कि लड़की और एहतशाम मदनी जिस हालत में थे उसी हालत में पकड़ लाए हैं। कोतवाल को सुल्तान ने कहा था कि तहकीकात करके उसे बताए कि उस लड़की की क्या हकीकत है। कोतवाल उसी वक्त कोतवाली पहुंचा और उस कमरे में चला गया जिसमें लड़की बंद थी। नाम क्या है लड़की? कोतवाल ने पूछा। फातिमा, लड़की ने जवाब दिया। मैं सुल्तान के मोतमद खास हसन बिन सबा की बहन हूँ। हमें मालूम है, कोतवाल ने कहा। हसन बिन सबा कहाँ का रहने वाला है? हम वहां से मालूम करेंगे कि उसकी कोई बहन है भी या नहीं। मेरी एक बात सुन लो लड़की, बहुत ही अजियतनाक मौत मरोगी। अपने मुतल्लिक हर बात सच बता दो। क्या आप इस जिस्म को अजियत देंगे? लड़की ने जज्बात की हरारत से खिली हुई मुस्कुराहट से कहा। हाथ लगाकर देखें, गुलाब की पत्तियों जैसी मुलायमत है इस जिस्म में। वो पहले ही नीम बरहना थी, उसने अपने आप को और ज्यादा बरहना कर दिया। उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा हो गई। उसकी आंखों में सफली जज्बात का खुमार था। कहने लगी, मर्द इतना ज्यादा तो नहीं सोचा करते, मेरे करीब आ जाएं। उसके सर पर चादर नहीं थी, उसके बाल खुले हुए थे। इन बालों को हाथ लगाकर देखें, उसने कहा। इन पर हाथ फेर कर देखें, रेशम और मखमल जैसे मुलायम हैं। कोतवाल आहर मर्द था, फरिश्ता नहीं था। उस लड़की के जिस्म और बालों को देखकर उसके जिस्म ने झुरझुरी ली और उस पर खामोशी तारी हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की की तरफ बढ़ा। उसका दायां हाथ ऊपर उठा। करीब जाकर उसका हाथ लड़की के सर पर चला गया और उसकी उंगलियां लड़की के बालों में रेंगने लगी। उसका दूसरा हाथ लड़की ने अपने दोनों हाथों में ले लिया। कोतवाल फराइज की दुनिया से एक ही उड़ान में रोमानू की कहकशां में जा पहुंचा। खुदाम, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। एक ख्याल रखना खुदाम, उसे कमरे में वही आवाज फिर सुनाई दी। सुना है लड़की बहुत ही हसीन है। अगर तहकीकात तक नौबत आ गई तो ये याद रखना कि तुम कोतवाल हो। ये भी याद रखना कि धोखा मुझे दिया गया है। मैं इस सुल्तनत का सुल्तान हूँ। मैं फराइज में बददयांती और बदमाशी बर्दाश्त नहीं किया करता। ये अल्फाज सुल्तान मलक शाह के थे, जो उसने एहतशाम मदनी और लड़की को इकट्ठे पकड़ने की हदायत देते हुए कहे थे। कोतवाल खुदाम की उंगलियां लड़की के रेशम जैसे बालों में रेंग रही थी और लड़की उसके दूसरे हाथ को अपने दोनों हाथों में मसल रही थी। कोतवाल के जहन में सुल्तान मलक शाह के अल्फाज ऐसे गूंजे जैसे सुल्तान मलक शाह उस बंद कमरे में खड़ा बोल रहा हो। कोतवाल की आंखों के आगे बिजली सी चमकी, फिर तारीकी आ गई। कोतवाल का वही हाथ जो लड़की के नरमो मुलायम बालों में रेंग रहा था, मुट्ठी बन गया। उस मुट्ठी में लड़की के बाल थे। कोतवाल ने बालों को इतनी जोर से खींचा कि लड़की की चीख निकल गई। दर्द की शिद्दत से उसका मुंह खुल गया। सच बता, तू कौन है? कोतवाल ने बालों को मुट्ठी से मरोड़ते और खींचते हुए कहा। तेरे बाल छत के साथ बांध कर तुझे लटका दूंगा। दर्द से लड़की के दांत बजने लगे। कोतवाल ने लड़की को बालों से पकड़े हुए ऊपर उठाया और फर्श पर पटक दिया। मर जा यहाँ, कोतवाल ने कहा। तेरी कोई नहीं सुनेगा। सच बता, तू कौन है? कोतवाल को उस पर गुस्सा भी था कि लड़की ने उसे भटका दिया था। वो बोल नहीं रही थी। कोतवाल ने उसके एक हाथ की उंगलियां एक शिकंजे में जकड़ दी और शिकंजे को तंग करना शुरू कर दिया। लड़की की चीखों से छत लरजती हुई महसूस होती थी। वो आहर लड़की थी, कहाँ तक बर्दाश्त करती। उसे मर्दों को उंगलियों पर नचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये तो उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि कभी वो पकड़ी भी जाएगी। उस पर गशी सी तारी हो रही थी। कोतवाल ने उसकी उंगलियां शिकंजे से निकाल दी, उसे पानी पिलाया, लेकिन वो अभी तक इनकार कर रही थी। कोतवाल ने उसका दूसरा हाथ शिकंजे में देने के लिए पकड़ा तो वो बिलबिला उठी और सच बोलने पर आ गई। उसने बता दिया कि वो हसन बिन सबा की बहन नहीं और उसे वो शादर से लाया था। उसने ये भी बता दिया कि हसन बिन सबा उसे इस मकसद के लिए साथ लाया था कि ऐसे हाकिमों को अपने हाथ में लेना है जिनका सुल्तान पर असर और रसूख चलता है और उन्हें निजामुल मलक के खिलाफ इस्तेमाल करना है। लड़की ने बताया कि हसन बिन सबा वजीर आजम बनना चाहता है। उसने ये भी बताया कि एहतशाम मदनी को उसने किस तरह अपने जाल में फांसा था और उसे शादी का लालच दे रखा था। एहतशाम मदनी हसन बिन सबा की किस तरह मदद कर रहा था? कोतवाल ने पूछा। कहता था कि मैं निजामुल मलक के खिलाफ सुल्तान के दिल में कदूरत पैदा कर रहा हूँ। लड़की ने कहा। यह हिसाब किताब का जो मसला खड़ा हुआ था उसके पीछे एहतशाम ही था और उसी ने हसन बिन सबा से यह हिसाब तैयार कराया था। एहतशाम कहता था कि अब ऐसा मौका पैदा हो गया है कि मैं आसानी से निजामुल मलक को माजूल करा दूंगा। मुख्तसर ये कि लड़की ने अपनी असलियत और हसन बिन सबा की नीयत बेनकाब कर दी, लेकिन उसने ये ना बताया कि हसन बिन सबा और क्या कर रहा है और शादर और खिलजान के इलाके में उसने क्या नाटक खेला और आइंदा के लिए उसके क्या मंसूबे हैं। हसन बिन सबा को तो मालूम था कि फातिमा एहतशाम मदनी से मिलने गई है, लेकिन उसे तवक्को नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा देर से वापस आएगी।
آدھی رات ہو گئی تو اس نے اپنے ملازم کو جگا کر کہا کہ وہ احتشام مدنی کے ملازموں سے پوچھ کر آئے کہ وہ گھر ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ ملازم گیا اور یہ خبر لایا کہ دربان احتشام کے انتظار میں جاگ رہا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ حسن بن صبا مطمئن ہو گیا کہ احتشام واپس نہیں آیا تو فاطمہ اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دونوں اس وقت تک کوتوالی میں بند ہوں گے۔ اس روز حسن بن صبا بہت خوش تھا۔ اس نے نظام الملک کے مقابلے میں میدان مار لیا تھا۔ فجر کی اذان کے کچھ دیر بعد حسن بن صبا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھا فاطمہ آئی ہے، لیکن ملازم نے اسے بتایا کہ کوتوالی سے 2 آدمی آئے ہیں۔ حسن نے انہیں اندر بلا لیا اور پوچھا وہ کیوں آئے ہیں؟ حکم ملا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، ایک آدمی نے کہا۔ کیوں؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ وجہ ہمیں معلوم نہیں، اس آدمی نے کہا۔ ہمیں یہ حکم کوتوال نے دیا ہے، آپ یہ سمجھ لے کہ آپ اپنے گھر میں قید ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کوتوال سلطان ملک شاہ کے گھر چلا گیا۔ سلطان فجر کی نماز کے لیے جلدی جاگا کرتا تھا۔ کوتوال نے اسے رات کی روداد سنائی، یہ بھی بتایا کہ اس نے احتشام مدنی سے بیان نہیں لیا اور حسن بن صبا کو اس نے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ احتشام اور لڑکی کو فوراً اس کے سامنے لایا جائے۔ سلطان نے نظام الملک اور حسن بن صبا کو بھی بلوا لیا۔ یہ سب آ گئے تو سلطان نے لڑکی سے کہا کہ گزشتہ رات اس نے کوتوال کو جو بیان دیا ہے وہ سب کے سامنے ایک بار پھر دے۔ لڑکی نے روتے ہوئے بیان دے دیا۔ کیا یہ سچ ہے احتشام؟ سلطان نے احتشام سے پوچھا۔ اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو بتاؤ سچ کیا ہے، میں اس لڑکی کو جلاد کے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو؟ نہیں سلطان معظم، احتشام نے کہا، لڑکی کا بیان بالکل سچ ہے، میں سزا کا حقدار ہوں، میں نے آپ سے نمک حرامی کی ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو بھی میں آپ کے زیر سایہ نہیں رہوں گا، میرا یہاں رہنا آپ کے سائے کی بھی توہین ہے۔ احتشام، سلطان ملک شاہ نے کہا، مجھے دکھ اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ جیسا دانش مند انسان ایک لڑکی کے فریب میں آ گیا ہے۔ سلطان معظم، احتشام مدنی نے بڑی پختہ آواز میں کہا، میں بھی اپنے آپ کو دانش مند سمجھا کرتا تھا، مجھے اپنی عقل و دانش پر اس لیے ناز تھا کہ میں نے آپ کو جو بھی مشورہ دیا وہ آپ نے قبول کر لیا اور عملاً وہ مشورہ کامیاب اور کارآمد ثابت ہوا، لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میرا علم اور میرا تجربہ خام تھا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت مرد کی سب سے بڑی اور بڑی خطرناک کمزوری ہوتی ہے، لیکن مجھے اس کا عملی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ نسوانی حسن میں ایک جادو ہے، لیکن میں اس جادو سے واقف نہ تھا۔ اب میرا علم اور تجربہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس تلخ اور شرمناک تجربے سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ فریب کار عورت زیادہ دل فریب ہوتی ہے اور اس کے حسن و شباب سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر اس قسم کی ایک لڑکی مجھ جیسے جہاں دیدہ اور دانش مند آدمی کو دام فریب میں لے سکتی ہے تو ان جوان سال آدمیوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا جو عورت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ میں یہی سبق لے کر آپ کے دربار سے ہی نہیں بلکہ آپ کی سلطنت سے ہی نکل جاؤں گا۔ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو میرا سر حاضر ہے، اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ آپ بیٹھیں۔ سلطان حسن بن صبا سے مخاطب ہوا۔ کیوں حسن، تم کیا کہتے ہو؟ اگر اس لڑکی کو جھٹلا سکتے ہو تو بولو، لیکن بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو، جھوٹ بولو گے تو بہت بری سزا دوں گا۔ یہ لڑکی میری بہن نہیں، حسن بن صبا نے کہا، میں اسے ایک یتیم اور بیوہ لڑکی سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اگر آپ کا کوئی حاکم اس لڑکی کو غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کی حالت دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے اور اس پر دہشت طاری کر کے یہ بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ حسن بن صبا کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا کہ احتشام کی طرح فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا۔ وہ بولتا رہتا اور سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھتا تو سلطان پر غالب آ جاتا اور سلطان اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا، لیکن اس کے خلاف شہادت ایسی تھی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ احتشام مدنی کا اعتراف جرم لڑکی کے بیان کی تائید کرتا تھا۔ خاموش، سلطان گرج کر بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ سچے ہو تو زبان کھولنا، لیکن تم نے میرے اس حکم کی پرواہ نہ کی۔ سلطان نے کوتوال سے کہا، اسے اور اس لڑکی کو قید خانے میں پھینک دو، یہ دونوں قید خانے سے اس وقت نکالے جائیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے دماغ صحیح راستے پر آ گئے ہیں۔ احتشام مدنی، میں تمہیں قید خانے کی ذلت سے بچا رہا ہوں، تم آزاد ہو، لیکن میں سوچ کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ سلطان معظم خواجہ حسن نظام الملک اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، درگزر کا جذبہ اللہ کو عزیز ہے، اسلام کی یہ شان ہے کہ دشمن کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا اور مجھے اس عزت اور اس بلند مقام سے گرانے کی کوشش کی تھی جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔
میں انہیں اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، سلطان نے غصے کے عالم میں کہا۔ سلطان عالی مقام نظام الملک نے کہا، میں نے آج پہلی بار آپ سے ایک ذاتی درخواست کی ہے اور یہ میری آخری درخواست ہوگی۔ حسن بن صبا اور میں امام موافق جیسے عالم دین کے شاگرد ہیں۔ حسن قسم پرسی کی حالت میں میرے پاس آیا اور میں نے اسے روزگار اور وقار مہیا کیا تھا۔ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ گار ہی صحیح، لیکن میری وجہ سے اسے قید میں پھینک دیا جائے۔ سلطان کچھ دیر نظام الملک کے منہ کو دیکھتا رہا۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا بلند کردار والا بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں خواجہ حسن توسی، سلطان نے کہا، لیکن میں انہیں یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ میں حسن بن صبا اور اس لڑکی کو زندان میں بند نہیں کروں گا۔ حسن بن صبا اور یہ لڑکی ابھی اس شہر سے نکل جائیں۔ سلطان نے کوتوال سے کہا، اپنے آدمی بھیجو جو انہیں شہر سے نکال کر آئیں۔ حسن بن صبا اور اس لڑکی کو اسی روز شہر بدر کر دیا گیا۔ نظام الملک کو روحانی اطمینان محسوس ہوا کہ اس نے اتنے بڑے فریب کار کو معاف کر کے خداوند تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، لیکن نظام الملک کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک بڑے ہی زہریلے ناگ کو بخش دیا ہے اور وہ وقت بھی تیزی سے چلا آ رہا ہے جب نظام الملک ایک لشکر کے ساتھ حسن بن صبا کے لشکر کے مقابل آئے گا اور ایک ہی امام کے دو شاگرد تلوار لہراتے ہوئے ایک دوسرے کو میدان جنگ میں للکاریں گے۔ تاریخوں میں اس حساب کتاب کے متعلق جو حسن بن صبا نے تیار کیا تھا مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ نظام الملک نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دستور الوزراء۔ اس کتاب میں نظام الملک نے لکھا تھا کہ حسن بن صبا نے بڑا ہی کمال کیا تھا کہ صرف 40 دنوں میں اتنے زیادہ علاقوں کے محصولات وغیرہ کی آمدنی اور اخراجات کا حساب تیار کر لیا تھا۔ نظام الملک نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبا کے دل میں حسد اور بغض تھا، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ اگر وہ یہی کام نیک نیتی سے کرتا تو سلطان سے اسے انعام و اکرام ملتا۔ کیونکہ یہ حساب کتاب ایک تاریخی واقعہ ہے، اس لیے بہت سے مورخوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ دبستان مذاہب میں یہ روایت ملتی ہے کہ حسن بن صبا یہ حساب کتاب تیار کر چکا تو یہ تمام کاغذات نظام الملک نے دیکھنے کے لیے منگوائے اور ان کے کئی ورق بے ترتیب کر دیے۔ یہ کاغذات جب سلطان کے پاس گئے تو اس نے حسن بن صبا سے کچھ پوچھا تو وہ صحیح جواب نہ دے سکا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نظام الملک نے اپنے رکابدار کو اس طرح استعمال کیا تھا کہ رکابدار نے حسن بن صبا کے ملازم کو کچھ لالچ دے کر پھانس لیا اور اس سے ان کاغذات میں سے چند ایک کاغذات ضائع کروا دیے تھے۔ لیکن یہ روایات صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ نظام الملک بڑا پکا ایماندار تھا، اسے یہ کاغذات دکھائے ہی نہیں گئے تھے۔ حسن بن صبا اس لڑکی کے ساتھ رہ پہنچا جہاں کا وہ رہنے والا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سنایا کہ سلطان کے یہاں کیا واقعہ ہو گیا ہے۔ تمہاری عقل ابھی خام ہے، باپ نے حسن بن صبا سے کہا، تم تمام کام بیک وقت اور بہت جلدی ختم کرنا چاہتے ہو۔ جلد بازی سے بچو، تم نے اپنی ملازمت ہی نہیں کھو دی بلکہ سلجوقی سلطنت کھو دی ہے۔ اب میں تمہیں مصر بھیجوں گا، وہاں کے کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ رے کا امیر ابو مسلم راضی تھا جو کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ اسے خفیہ رپورٹیں مل رہی تھی کہ حسن بن صبا کے باپ کے یہاں مصر کے عبیدی آتے رہتے ہیں۔ سلجوقی عبیدیوں کو اپنا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے کیونکہ عبیدیوں کا اپنا ہی ایک فرقہ تھا جو ایک جنگی طاقت بنتا جا رہا تھا۔ ان دنوں مصر پر عبیدیوں کی حکومت تھی۔ سلطان ملک شاہ کی طرف سے ابو مسلم راضی کو ایک تحریری حکم نامہ ملا کہ اس کے شہر رے کے باشندے حسن بن صبا کو سرکاری عہدے سے سبکدوش کر کے نکال دیا گیا ہے۔ اس شخص پر نظر رکھی جائے کیونکہ یہ شخص بڑا پکا فریب کار اور اپنے سابقہ عہدے کو فریب کاری میں استعمال کر سکتا ہے۔ ابو مسلم راضی کو مخبروں سے کچھ ایسی رپورٹیں بھی ملی تھی کہ حسن بن صبا رے سے دور دراز علاقوں میں اپنا ہی ایک فرقہ تیار کر رہا ہے اور اس فرقے کے عزائم خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ابو مسلم راضی نے حکم دے دیا کہ حسن بن صبا کو گرفتار کر لیا جائے۔ حسن بن صبا اور اس کے باپ نے مخبری اور جاسوسی کا اپنا ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ اس کا کوئی آدمی ابو مسلم راضی کے عملے میں ملازم تھا۔ اس آدمی نے حسن بن صبا کو اطلاع دے دی کہ اس کی گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ حسن بن صبا نے اسی وقت شتر بانو کا لباس پہنا اور ایک اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر سے نکل گیا۔ اس کی گرفتاری کے لیے کوتوال کے آدمی اس کے گھر گئے تو اس کے باپ نے کہا کہ وہ کچھ بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ اس وقت حسن بن صبا اونٹ پر سوار شہر سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اس کے قریب سے گزرنے والے اسے غریب سا شتر بان سمجھتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شتر بان کے لباس میں چھپا ہوا یہ شخص ایسے کارنامے کر دکھائے گا
جو الف لیلا کی داستانوں سے زیادہ سنسنی خیز اور ناقابل یقین ہوں گے، اور یہ شخص انسانیت اور تاریخ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ حسن بن صبا تو بھیس بدل کر نکل گیا، لیکن وہ لڑکی جسے وہ اپنے ساتھ مرو لے گیا تھا اور صاحب کو بتایا کہ یہ اس کی بہن ہے اور اس کا نام فاطمہ رکھا تھا، وہ ایک بڑے ہی بے رحم شکنجے میں آ گئی تھی۔ سلطان ملک شاہ نے اسے بھی حسن بن صبا کے ساتھ اپنے دارالسلطنت سے نکال دیا تھا۔ حسن بن صبا تو وہاں وزیر اعظم بننے گیا تھا اور اس لڑکی کو اس نے اس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اسی لڑکی کی زبان نے اس کا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اس لڑکی کا اصل نام شمونہ تھا۔ احمد بن عطاش کے آدمیوں نے ایک قافلے کو لوٹا تھا اور دیگر مال و دولت کے ساتھ چند ایک لڑکیوں کو بھی پکڑ لائے تھے، جن میں 3 4 11 سے 14 سال عمر تک کی تھیں۔ وہ انہیں شادر لے آئے تھے، جہاں انہیں شہزادیوں کی طرح رکھا گیا اور انہیں اپنے مذموم مقاصد کے مطابق تربیت دی گئی تھی۔ انہیں بڑی محنت سے یہ تربیت دی گئی تھی کہ جس آدمی سے کام نکلوانا ہو اس کے لیے کس طرح ایک بڑا ہی حسین سراب بنا جاتا ہے۔ انہیں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ اپنے جسموں کو کس طرح بچا کر رکھنا اور اپنے جال میں پھنسے ہوئے آدمی پر نشہ بن کر طاری ہو جانا ہے۔ شمونہ انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ وہ 12 13 سال کی عمر میں قافلے سے اغوا ہوئی تھی۔ اب اس کی عمر 20 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس نے کامیابی سے سلطان ملک شاہ کے مشیر خاص احتشام مدنی کو مسحور کر لیا تھا۔ یہ اس کا پہلا شکار تھا۔ وہ اس معزز اور باوقار شخصیت پر طلسم ہوشربا بن کر طاری ہو گئی اور اپنا دامن بھی بچائے رکھا تھا۔ لیکن حسن بن صبا نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ نازک اندام لڑکی ہے، ایک جابر سلطان کو انگلیوں پر نچا سکتی ہے، مگر یہی انگلیاں جابر سلطان کے شکنجے میں آ گئیں تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گی اور تمام راز اگل دے گی۔ حسن بن صبا اتنا کچا آدمی نہیں تھا کہ اسے یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ کمزور سی لڑکی اظہار ثانی برداشت نہیں کرے گی۔ وہ بے رحم انسان تھا۔ اس کے جذبات اتنے نازک اور رومانوی نہیں تھے کہ کسی کو اذیت میں دیکھ کر اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی۔ اس نے شمونہ جیسی ہر لڑکی کو اور اپنے گروہ کے تمام آدمیوں کو بتا رکھا تھا کہ اپنی جان دے دینا، راز نہ دینا۔ اگر راز دے کر آؤ گے تو اس کے عوض تمہاری جان لے لی جائے گی۔ حسن بن صبا نے شمونہ کی جان اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، لیکن اسے مہلت نہ ملی۔ امیر شہر ابو مسلم راضی کے حکم سے کوتوال کے آدمیوں نے چھاپا مارا۔ اگر اسے پہلے اطلاع نہ مل چکی ہوتی تو وہ گرفتار ہو جاتا۔ وہ بر وقت فرار ہو گیا تھا، لیکن شمونہ کی قسمت کا فیصلہ سنا گیا تھا۔ اس بدبخت لڑکی نے تھوڑا سا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے فرار سے کچھ دیر پہلے اپنے 2 خاص مصاحبوں سے کہا تھا، اسے خلجان پہنچا دینا، میں وہاں پہنچ چکا ہوں گا۔ اسے میں تمام لڑکیوں کے سامنے ایسی سزائے موت دوں گا جو ان لڑکیوں کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ لڑکیوں کو بتاؤں گا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اسے ابھی کسی گھر میں قید میں رکھو، 5 دنوں بعد اسے یہاں سے نکالنا۔ ابھی کوتوال کے جاسوس میرے گھر کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اگر یہ لڑکی اپنا حوصلہ ذرا مضبوط رکھتی تو میں وزیر اعظم بن جاتا۔